बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, विलायत टेलीविज़न इस्लामाबाद सेंटर से आपका मेज़बान अज़हर अली आबिदी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस्लामाबाद सेंटर से हम बहुत से प्रोग्राम पेश करते हैं आपकी खिदमत में। हालात हाज़िरा पर मबनी प्रोग्राम के हवाले से तो हम हर पीर यानी मंडे वाले दिन और जुमेरात को हाजिर होते हैं और हालात हाज़िरा पर गुफ्तगू होती है। इसके अलावा हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो से भी बहुत से इल्मी प्रोग्राम्स भी हम पेश करते हैं और ऐसे प्रोग्राम भी जो हालात हाज़िरा से मुताल्लिक़ हों, और फिर ऐसे प्रोग्राम भी कि मौज़ूआत ऐसे रखे जाएँ जिनका हमारी ज़िंदगियों से गहरा ताल्लुक़ हो। हमारे साथ जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद अदनान नकवी साहब मौजूद हैं। अब हमारे विलायत टीवी चैनल के लिए एक शनासा चेहरा हैं। बहुत से इल्मी मौज़ूआत पर आप गुफ्तगू फरमाते हैं और बड़ी दस्तरस के साथ बात करते हैं। जनाब मौलाना, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन दिनों जो हमारा मौजू चल रहा है और आपसे गुफ्तगू जारी है वो तौहीद बारी ताला के बारे में है। इस कायनात का एक क्रिएटर है, वो क्रिएटर मुदब्बिर है, वो एक माइंड है। उसने एक जिसको कहते हैं कि एक मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत ये कायनात खल्क़ की है। अब इसका हमारी ज़िंदगियों पर भी एक असर होता है। जब हम ये देखते हैं कि क्रिएटर है और वो एक माइंड है और ये कायनात मुनज़्ज़म है, तो फिर हमें अपनी ज़िंदगियों का कोई मकसद भी नज़र आता है। अगर ज़िंदगी बेमकसद होगी, बेमसरफ़ होगी, जिसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, तो ज़िंदगी का फिर वो लुत्फ़ भी नहीं होगा, ज़िंदगी में वो मकसदियत नहीं होगी और अंदर से खला हम देखते हैं उन लोगों में कि जो वजूद बारी ताला पर यकीन नहीं रखते। फरमाइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अभी सब आपको शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे मौका दिया और हमारी गुफ्तगू चल रही है तौहीद मुफ़ज़्ज़ल के बारे में, यानी हज़रत मुफ़ज़्ज़ल इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो सादिक़ आले मोहम्मद के ख़ास शागिर्दों में से। इन्होंने 3 आइम्मा का ज़माना पाया है, इमाम जाफ़र सादिक़, इमाम हुसैन काज़िम और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। हत्ता इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को जब इनकी वफ़ात की खबर मिली तो मेरे मौला ने फरमाया कि खुदा मुफ़ज़्ज़ल पर रहम फरमाए, वो मेरे लिए अपने वालिद के बाद बहुत बड़ा सहारा थे। तो मौला ने उनकी बड़ी यानी कैसे साहबी हैं जिनकी इमाम ने इस तरीके से तारीफ़ कि मेरे लिए बाबा के बाद बहुत बड़ा एक सहारा था। तो ये हदीस 4 नशिस्तों पे मुश्तमिल है। पहली नशिस्त जो हम इंसान के वजूद और बाकी खलाइक के वजूद पे बहस वो कर चुके हैं। आज की हमारी बहस नज़्म कायनात पे होगी कि ये पूरी कायनात मुनज़्ज़म है। इस कायनात में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो किसी कानून के ताबे न हो, जो किसी मकसद के तहत खल्क़ नहीं हुई हो और किसी कानून पर, किसी कायदे पर, किसी रूल पर उस्तवार ना हो। ऐसा नहीं है, बल्कि सब के पीछे कुछ रूल्स हैं, कुछ क़वानीन हैं। अब जब अगली नशिस्त में जनाब मुफ़ज़्ज़ल मौला सादिक़ आले मोहम्मद की खिदमत में पहुँचे तो मौला ने फरमाया कि मुफ़ज़्ज़ल, पिछली गुफ्तगू में मैंने तुमसे इंसानों और बाकी मखलूक़ात के बारे में गुफ्तगू की थी। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये आसमान, ये अफ़लाक दव्वार, ये ज़मीन, ये सूरज, चाँद, सितारे, हत्ता मादनियात, पत्थर, कीचड़ और ये चीज़ें किस लिए खलक की हैं और इनकी क्या क्या अल्लतें हैं और इनमें क्या क्या रमूज़ इलाहिया पनहा हैं और ये कैसे कैसे अपने खालिक के वजूद की तरफ इंसानी फ़िक्र को मुतवज्जे करती है। तो मेरे मौला ने फरमाया कि मुफ़ज़्ज़ल देखो कि अल्लाह ताला ने आसमान को खल्क़ किया। या खुदा खुद फरमाता है कि रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, कि अल्लाह ने आसमानों को बुलंद किया बग़ैर ऐसे सतूनों के जो तुम्हें नज़र आते हैं। एक जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि वस्समाअ बनैनाहा बिऐदिन व इन्ना लहू मूसिऊन, कि हमने आसमान को अपनी दस्ते कुदरत से बनाया और हम ही हैं जो इसे वसअत दे रहे हैं। वाह। ये तो आसमान, मेरे मौला फरमाते कि पहले तुम्हें आसमान की रंगत की तरफ देखनी चाहिए, क्योंकि इंसान की निगाह जैसे ही उठती है तो ऊपर की तरफ देखता है। तो अल्लाह ने आसमान को ऐसे रंग का बनाया कि जिससे इंसान की नज़र मानूस है। और हाज़िक़ तबीब भी यही कहते हैं कि अगर किसी बंदे की नज़र कमज़ोर पड़ रही हो, किसी की आँख का मसला हो, तो उसे ऐसे हरे रंग के लगन में देखना चाहिए जो पानी से भरा हुआ हो। तो जो चीज़ अतिब्बा ने, जो चीज़ हुक्मा ने एक अरसे के बाद, एक दौरानी के बाद, एक तजर्बे के बाद, एक ख़ास किस्म की ड्यूरेशन गुजारने के बाद, चंद मरहलों अबूर करने के बाद डिस्कवर की,
खल्लाक आलम ने पहले से अपने मखलूक के लिए वो चीज़ें अपनी कायनात में खल्क़ कर दी। तो मेरे मौला ने फरमाया कि आसमान की रंगत ऐसी है कि इंसान की नज़र उससे मानूस है, इंसान की नज़र इसकी तरफ जाती है तो वहाँ पे इंसान की नज़र जम जाती है। मेरे मौला फरमाते हैं कि आसमान को अल्लाह ताला ने फिर मुख्तलिफ़ किस्म के आसार से और मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ों से वजूद ज़ीनत दी है। मसलन आसमान की रंगत कभी उजाले की सूरत में होती है और कभी हम रात की तारीकी में देखते हैं। बिल्कुल यहीं से मेरे मौला आसमान की इल्लतों से सूरज और सितारों और चाँद की तरफ चले जाते हैं। मेरे मौला फरमाते हैं कि फजल देखो कि अल्लाह ने सूरज को खल्क़ किया, सूरज अगर दिन में ना निकले तो खुदा भी खुद फरमाता है कि वह शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, कि सूरज अपनी एक मुकर्रर मंजिल तक चल रहा है और ये खुदावंद कदीर व अलीम का मुकर्रर किया हुआ एक अंदाज़ा है। वाह वाह वाह। यानी सूरज, अब ये बहुत अरसे तक ये बात जो उस वक्त के साइंटिस्ट हैं या सोचने वाले जो दिमाग हैं उनके जहन में रही कि सूरज साकिन है, बल्कि उससे पहले तो ये था कि ज़मीन साकिन है और सूरज उसके गिर्द घूम रहा है, या फिर था कि ये जो प्लानिटरी सिस्टम है, ये जो सैयारे हैं ये उस तरीके से जैसे आज हमारे ये प्लानिटरी सिस्टम बिल्कुल वाज़े है उस तरीके से वाज़े नहीं था। लेकिन ये 1400 साल पहले इमाम इस हदीस में फरमा रहे हैं कि सूरज भी मूव कर रहा है। यानी फिर इसके बाद तो ये हुआ कि ज़मीन के गिर्द सूरज घूम रहा है, फिर ये हुआ कि सूरज दरमियान में और ज़मीन घूम रही है, ये तो है ही, लेकिन ख़ुद सूरज अपने पूरे ख़ानदान के साथ यानी पूरे सैयारों के साथ वो भी मुसलसल जो है हरकत में है। तो ये हरकत इमाम अपनी हदीस में बयान। ये जो सूरज है ना, ज़मीन पर हयात के वजूद के असबाब में से एक अहम सबब है। जी जी, कोई शक नहीं है, सूरज ना हो तो हयात ना हो कोई। वो खल्लाक आलम खुद फरमाता है कि अवलम यरौ इलस समाए वल अर्ज़ कानता रतकन फफतकनाहुमा। वाह, इन लोगों ने आसमान और ज़मीन की खिलबत पर गौर नहीं किया, आसमान और ज़मीन दोनों बंद थे तो हमने इनसे रिज़्क़ के दरवाज़े खोले। वाह वाह वाह। तो ये जो सूरज है, ये सूरज मेरे मौला फरमाते हैं कि देखो मेरे मुफज़ल सोचो कि सूरज मशरिक़ से तुलू करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए मग़रिब की तरफ जाता है। ये सूरज की हरकत इसलिए होती है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनकी हयात सूरज की तमाज़त पर, सूरज की रोशनी पर मौक़ूफ़ है। तो सूरज ख़ुद घूम कर चक्कर लगाकर हर एक तक अपनी नूर की किरणें बांटता जाता है। फिर जब उसके तुलू यानी वो जो ज़मीन की एक पूर्वी हरकत है ना, वो इसका सबब बनती है कि सूरज फिर ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर रोशनी डालता है और फिर ज़मीन का मदार जो है वो इस तरह से मूव करता है कि एक वक्त आता है कि सूरज घूम कर और वो ग़ुरूब हो जाता है ज़मीन के एक हिस्से के लिए। वाह। और ये जो सूरज की जो हरकत है, ये जो सूरज की जो गर्दिश है, मेरे मौला फरमाते हैं कि सूरज की अगर गर्दिश ना हो, सूरज अपनी तमाज़त अगर ज़मीन पे न भेजे तो ये जो फल हैं ये हमारे लिए कड़वे ही रहें और सख्त रहें। सूरज की तमाज़त पे पड़ती है तो कड़वे और सख्त फल रसीले हो जाते हैं और इनमें एक जायका पैदा हो जाता है, ग़िज़ाएँ इंसानों की नरम हो जाती हैं। जब सूरज की लाइट पड़ती है तो बहुत सी बीमारियां और बहुत सी वबाएँ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं। और इसी तरह जब सूरज के असरात इंसान की बॉडी पर पड़ते हैं तो इंसान की बॉडी के अंदर मौजूद जो गैर ज़रूरी फजलात जो उनके नुकसानदेह हैं वो पसीने की शक्ल में बाहर आना शुरू हो जाते हैं। ये खुदा की ख़ास तकदीर है। मेरे मौला फरमाते हैं कि सूरज इसी तरह चलता रहता है। देखो कि फिर अल्लाह ने सूरज के ग़ुरूब का एक वक्त मुकर्रर किया है। अगर वो सूरज के ग़ुरूब का वक्त मुकर्रर ना करता तो इसके नुकसानात बहुत से थे। मसलन जो बंदे हिर्स और तमा के मरीज़ हैं वो हमेशा अपने काम कारोबार में लगे रहते और नतीजतन वो थक हार कर उनके बदन लागर हो जाते और बिलाखिर जल्द उनकी मौत वाक़या हो जाती। तो अल्लाह ताला यानी रात को अल्लाह ने आराम और सुकून के लिए पैदा किया तो वो आराम और सुकून उनको बाहम ना मिलता। तो अगर ये सूरज ग़ुरूब ना हो
تو زمین کے اوپر یہ جو درجہ حرارت ہے، ٹمپریچر ہے، یہ مینیج نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ اور جب تک درجہ حرارت مینیج نہ ہو، کیونکہ یہاں پر جو مخلوقات ہیں یہ ایک درجہ حرارت پہ گزارا نہیں کر سکتے، بالکل صحیح، کیونکہ ان کو مختلف قسم کے درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا نہ یہ گرمی کی شدت کو برداشت کر سکتی ہیں اور نہ ہی ٹھنڈک کی شدت کو برداشت کر سکتی ہیں۔ صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے دن کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک حصہ کہ جب سورج طلوع ہو کر غروب تک اپنی گرمی زمین پہ بھیجتا ہے، صحیح، پھر دوسرا حصہ شروع کیا کہ رات آ جاتی ہے، وہ اپنی ٹھنڈک زمین پہ بھیجتی ہے۔ یہاں پر موجود خلائق کی زندگیوں کا ایک تسلسل جو ہے وہ چلتا ہے۔ اب یہ جو آپ فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ نظام بنایا ہے اس کا پھر تقاضا ہے کہ دن کو کام کیا جائے اور رات کو آرام کیا جائے۔ تو جو لوگ رات کو آرام نہیں کرتے، دیر گئے تک سوتے ہیں، ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ ان کی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے اور ان کے معمولات زندگی بھی اس طریقے سے نہیں رہتے۔ تو پوری دنیا میں اور خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ جو ترقی یافتہ ممالک کے منظم لوگ ہیں وہ اسی طرح ہے کہ رات جلدی سو جاتے ہیں اور صبح جلدی اٹھتے ہیں۔ اور ہم نے بہت سارے ایسے لوگ، خود بھی ہم گئے اور بہت سارے ایسے لوگ جو ویسٹرن دنیا میں بھی گئے، اور جہاں بھی انہوں نے کہا کہ جہاں پر بھی ترقی ہے زیادہ تر لوگوں کا معمول یہی ہے کہ جلدی سو جانا اور صبح جلدی اٹھنا۔ اور جہاں پر بھی جن شہروں میں بھی اور جن علاقوں میں بھی یہ رواج ہیں کہ رات دیر تک جاگنا اور پھر صبح دیر تک اٹھنا، وہ دنیا کے غیر ترقی یافتہ علاقے ہیں۔ میں یہاں پر مجھے مولا امیر علیہ السلام کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے کہ میرے مولا نے مخاطب کر کے سورج کو کہا کہ اے سورج، تو گواہ رہنا کہ تو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو یہ حکماء کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ قومیں ترقی یافتہ ہوتی ہیں کہ جو سورج کو اپنی آنکھوں سے نکلتا دیکھتی ہیں۔ بالکل۔ جب سورج چڑھ جائے ان کی آنکھیں بعد میں کھلیں تو وہ قومیں ترقی یافتہ نہیں ہوتی، جی آپ مکمل کیجیے۔ وہ قومیں دنیا سے کئی قدم پیچھے رہ جاتی۔ جی بالکل۔ ابھی مجھے جب میں دیکھتا ہوں امریکہ کے، یورپ کے، چائنا کے بہت سے جو خلائی مشن ہیں وہ چاند پہ اتر رہے ہیں، مریخ پہ اتر رہے ہیں، تو سب سے پہلے وہ وہاں یہی دیکھتے ہیں کہ ہوا ہے، پانی ہے، اور پھر سورج کی تمازت وہاں کتنی ہے، ہوا کی رفتار کتنی ہے۔ تو ابھی تک تو زندگی کے کہیں پہ آثار جہاں تک انسان پہنچا ہے وہاں نہیں ملے، نہیں جہاں نہیں پہنچا شاید وہاں پر ہو زندگی۔ اس کو دیکھ کر بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت بنائی ہے۔ ایک بچھونا ہے، نہ اتنی سخت ہے جو اس میں ذکر آئے گا کہ انسان نہ رہ سکے، نہ اتنی نرم ہے کہ اس میں دھنس جائے، اور سورج سے خاص فاصلہ ہے کہ نہ اتنا زیادہ ہے کہ جو ہمارے جو پلانیٹری سسٹم کے دوسرے سیارے ہیں جیسے پلوٹو اور دوسرے، وہاں اتنی سردی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ برف ہے، اور نہ اتنا قریب ہے کہ اتنی گرم ہے زمین کہ یہاں حیات ممکن نہ ہو۔ تو اس کا سورج سے فاصلہ، اور پھر مختلف موسموں میں جو فاصلہ بدلتا ہے سردی میں اور گرمی میں، وہ تو یہ ساری چیزیں کچھ اس طرح سے ہیں کہ یہ زمین ایک بہترین ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مسکن بنایا ہے۔ بلا شبہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ سورج ہے، یہ سورج جیسے ہی غروب ہوتا ہے تو اس کے بعد رات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں پر اب رات میں اگر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا تو بھی ایک طرح کا حسن نہیں تھا۔ اللہ نے پھر رات کو حسن دینے کے لیے اس میں سورج سے کم لائٹ والا ایک باڈی خلق کی جس کو ہم چاند کہتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے ستارے خلق کیے۔ ستاروں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو محو حرکت ہوتے ہیں، جو گردش کرتے رہتے ہیں، اور کچھ ایسے کہ جو اپنی جگہ پر ثابت اور برقرار رہتے ہیں۔ تو مولا سے پوچھا گیا کہ مولا پھر یہ چاند کی روشنی کس لیے؟ میرے مولا نے فرمایا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان دن کو مصروفیت یا بیماری کی وجہ سے اپنا کوئی کام نہیں کر پاتا، اور رات کو پھر اسے موقع مل جاتا ہے، تو چاند کی روشنی اس لیے بنائی گئی تاکہ وہ اپنا کام نمٹا سکے، اور روشنی اتنی تیز نہیں کہ دوسروں کو اس کی روشنی سے اذیت ہو اور ان کے آرام میں خلل کا سبب۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو چاند کا سلسلہ ہے یہ ایسی ہے کہ جیسے چراغ کی جیسے انسان کو ضرورت ہوتی ہے وہ رات کو روشن کر لیتا ہے،
اور جیسے اس کی ضرورت ختم ہوتی ہے وہ چراغ کو گول کر دیتا ہے اور اس کے آرام کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کتاب کا جو نام ہے نا فکر، کتاب و فکر کے سوچو تو کوئی تو ہے جو یہ کر رہا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، خود پوری کائنات میں اللہ نے ایک ایسا نظم بنایا ہے، اور ہمارے لیے تو خود یہ جو نظام شمسی ہے، پلانٹری سسٹم ہے، سورج اور اس کے گرد جو سیارے موو کر رہے ہیں، ہمارے لیے تو خود یہ ایک کائنات ہے۔ بے شک۔ اور یہ اگر نہ ہو، سورج نہ ہو، اس کی فیملی یعنی اس کے ارد گرد کے سیارے اس طرح سے موو نہ کر رہے ہوں تو زندگی کا وجود ہی ممکن نہیں ہے۔ پھر اس سے اگر ہم باہر نکلیں تو اس کے بارے میں بھی مولا نے کہا کہ یہ باہر کی جو دنیا ہے ہمارے نظام شمسی سے، اس کے غرض و غایت یا اس کے بنانے کے قوانین، اس حوالے سے بھی اس کا کچھ ہے؟ جی اس میں میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک تسلسل کے ساتھ بات کو کنٹینیو کریں۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو، سورج، روشنی اور اندھیرا، یہ دونوں آپس میں متضاد ہیں، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، دونوں کا ایک دوسرے سے مزاج ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ خلاق عالم کی تقدیر، اس کے فیصلے اور اس کی دی ہوئی آئین و دستور کی بالکل مطیع ہے۔ یعنی کہ وہ جو مانویہ فرقہ ہے، وہ یہاں پر ایک میرے مولا نے ہائی لائٹ کیا کہ ایک فرقہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ اندھیرا ہے وہ نقص ہے، اس میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ میرے مولا نے اندھیرے کے فوائد اس حدیث میں بتائے کہ کہا کہ اگر یہ اندھیرا نہ ہو تو انسان کی زندگی کا تسلسل ہی برقرار نہ رہے۔ جب انسان آرام نہیں کرے گا، اس کا باڈی اگلے دن کے لیے، ایک دن کی مصروفیات کے لیے، سرگرمیوں کے لیے تیار نہیں ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے رفتہ رفتہ اس کا باڈی خستہ حال ہو جائے گا اور نتیجتاً اس کا وجود خطر میں پڑ جائے گا، اس کی ایگزسٹنس جو ہے وہ پھر محال ہو جائے گی۔ میرے مولا فرماتے کہ جو سورج اور چاند بظاہر دو جسم ہیں، لیکن ان کی وجہ سے موسموں میں خاصی تبدیلی آتی ہے۔ بالکل، گرمی کا موسم بھی آتا ہے اور سردی کا موسم بھی آتا ہے۔ یہ یکے بعد دیگرے، پہلے گرمی ہوتی ہے، اچھا ایسا نہیں ہوتا کہ گرمی کے فوراً بعد سردی آ جائے، اور ایسے بھی نہیں ہوتا کہ سردی کے فوراً بعد گرمی جائے، بلکہ گرمی شروع ہوتی ہے، رفتہ رفتہ اپ لیول پہ پہنچتی ہے، پھر ڈاؤن ہوتی ہے، پھر سردی آہستہ آہستہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ جب سردی پیک پہ پہنچتی ہے پھر وہ آہستہ آہستہ نیچے آنے لگتی ہے اور ادھر سے ٹیمپریچر میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ میرے مولا فرماتے کہ پوچھو، بندوں سے پوچھو، ان سے کہو کہ کون ہے کہ جو سلسلہ کر رہا ہے یہ سردی اور گرمی۔ اگر کوئی کہے کہ یہ سورج کی حرکت پر منحصر ہے تو کہو کہ سورج کی حرکت کس پہ منحصر ہے، وہ کہے کہ یہ بیچ میں فاصلہ ہے۔ میرا مولا کہیں گے اگر فاصلہ ہے تو پھر اس فاصلے کا خالق کون ہے؟ واہ 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 واہ۔ تو یہ میرے مولا نے جو ہے وہ بتایا کہ اگر گرمی نہ ہو تو سخت پھل کھانے کے قابل نہ رہیں۔ گرمی آتی ہے تو گرمی کی وجہ سے پھلوں میں رطوبت اور رس پیدا ہوتا ہے، اور وہ رس ان کے خشک حالت میں ہونے تک بھی باقی رہتا ہے۔ وہ آج کل تو پاکستان میں آم کا زمانہ ہے، جی تو آم کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ دنیا کا لذیذ ترین پھل ہے، اور وہ بعض اوقات اس میں جب رس نہیں ہوتا یا میٹھا نہیں ہوتا تو یہ جو آپ نے بات کی ہے اسی موسم کی، انہیں دنوں کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گرمی صحیح نہیں پڑی اس لیے آم جو ہے وہ صحیح پکا نہیں ہے، لیکن پاکستان میں ان دنوں تو گرمی ٹھیک ٹھاک پڑ رہی ہے، تو آم بھی ماشاءاللہ بہت میٹھے ہیں۔ دوسرا مولا فرماتے اگر ٹھنڈک نہ ہو تو جو تمہاری زراعت کی چھوٹی چھوٹی جو فصلیں ہوتی ہیں، مثلا گندم ہے، اس کے علاوہ اور جو چھوٹی چھوٹی فصلیں ہیں، اگر یہ سردی نہ ہو تو ان کی بالیاں نہ لگیں، بالیوں میں دانے نہ لگیں، دانے نہ لگیں تو پھر پیداوار نہ ہو تو یعنی یہ مختلف موسموں اور ان موسموں کے آنے جانے کا فلسفہ بیان کر رہے ہیں مولا، اور پھر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پھر بتاؤ کہ یہ موسم کس نے بنائے اور یہ کیوں اس طریقے سے ہیں کہ حیات کے لیے تمام موسم فائدہ مند بھی ہیں اور ضروری بھی ہیں۔ بے شک۔ میرے مولا پھر یہاں سے چلتے چلتے آگے ہوا کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ میرے مولا فرماتے کہ ہوا بھی خدا کی علامات میں سے ایک علامت ہے، اور اللہ بھی قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، کہ ہم اپنی رحمت سے پہلے ہوا کو خوشخبری بنا کر تمہاری طرف بھیجتے ہیں۔ واہ واہ،
تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ یہ ہوائیں ہیں جو بادلوں کو لیے پھرتی جی ہیں، ہوائیں ہیں، اسی طرف اشارہ ہے بے شک اس آیت میں۔ بے شک۔ تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ فرض کرو اگر تھوڑی دیر کے لیے ہوا رک جائے تو ہر طرف بے چینی ہو، تندرست آدمی بیمار پڑ جائے، مریض مزید لاغر ہو جائے، پھل خراب ہو جائیں، اشیاء بدبودار ہو جائیں، اور یہ جو ہوا چلتی ہے تو تمہاری آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے۔ تم اپنا جو معافی ضمیر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہو تو اس کا مین جو واسطہ ہے، جو مین میڈیم ہے، وہ ہوا ہے۔ واہ، آپ دیکھیں کتنی سائنٹیفک بات کی ہے۔ اب وہ خلا میں ہوا نہیں ہے تو آواز نہیں پہنچتی، تو اس کے لیے پھر ریڈیو ویوز کا سہارا لینا پڑتا ہے اور الیکٹرو میگنیٹک ویوز کا سہارا لینا پڑتا ہے، یعنی اسپیشلی چیز بنانی پڑتی ہے سائنسی آلات۔ لیکن اس دنیا میں ہم بغیر ان آلات کے اور اپنی باتیں پہنچا رہے ہیں، اور کیا بات ہے مولا کہ یعنی 1400 سال پہلے وہ سائنسی انکشافات جو ابھی لوگوں کو تجسس تو تھا لیکن معلوم نہیں تھے، وہ مولا کتنے زبردست انداز میں۔ اور یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں، میں ایک عرض کرنا چاہوں کہ حضرت علی علیہ السلام کے فرامین اور خطبات، اس کے بعد پھر امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں صحیح پیغامبر کی صورت میں ہمارے یہاں موجود ہیں، پھر امام باقر علیہ السلام کے علوم، اور امام جعفر صادق علیہ السلام، انہوں نے ہی وہ سائنٹیفک ماحول پیدا کیا اور مسلمانوں میں وہ اپروچ پیدا کی کہ مسلمان پھر سائنس کے امام بنے دنیا میں۔ جو یورپ میں ہمیں ترقی نظر آ رہی ہے، یہ واسطہ مسلمان ہی بنے ہیں۔ جتنے بہت سارے قاعدے قوانین مسلمانوں نے دریافت کیے، بہت سی ایجادات مسلمانوں نے کی، اور اس پہ ہم کبھی پروگرام کریں گے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں کہ کچھ دعویٰ بے دلیل نہیں ہے، بلکہ جو ویسٹ میں بھی کتابیں لکھی گئیں جن میں انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا ہے، اس کے علاوہ اور بہت سے بقی جریدے ہیں، ان میں یہ بات جو میں نے ابھی عرض کی یہ موجود ہے۔ تو یہ ماحول، یہ سائنٹیفک پس منظر، یہ اپروچ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ان احادیث اور ان فرامین کی بنا پہ پیدا ہوئی کہ پھر بہت سارے سائنٹسٹ پیدا ہوئے اور انہوں نے سائنسی ایجادات۔ بے شک۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ جو ہوا ہے اس کو معمولی نہ سمجھو، ہوا میں بہت سارے اللہ کی قدرت کے بہت سارے آثار اس میں موجود ہیں۔ اگر ہوا نہ چلے تو تمہاری آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ ہو، ہوا نہ چلے تو تمہارے باہر کی ہوا اندر نہ جائے اور اندر سے جو بخارات ہیں وہ باہر نہ نکلے۔ اگر یہ تسلسل تھوڑی دیر کے لیے رک جائے تو تمہاری موت واقع ہو۔ تمہاری جو سانس اور تنفس کا سلسلہ ہے اس کا جو مین فیکٹر ہے وہ ہوا ہے۔ اگر ہوا نہ ہو تو تمہارا جینا دو بار ہو جائے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے، اگر ہوا کا تسلسل رک جائے تو انسان اپنا کھانا تیار کرنے کے لیے آگ نہ بھڑکا سکے۔ ہوا چلتی ہے تو کپڑے کو خشک یہ اس حدیث میں مولا نے بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا، بے شک۔ اور یہ بہت بعد میں دریافت ہوا کہ ہوا میں ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے آکسیجن، اگر وہ نہ ہو تو آگ نہ جل سکے۔ بے شک۔ اسی طرح بہت سے سیارے جہاں پر آکسیجن نہیں ہے وہاں آگ اس طریقے سے نہیں جل سکتی۔ تو یہ امام نے کتنے ہی خوبصورت، اب یہ پوری دنیا کو چیلنج ہے کہ 1400 سال پہلے جب سائنس نے یہ چیزیں دریافت نہیں کی تھی، یہ کتابیں 1400 سال کے تسلسل سے موجود ہیں، یعنی اس وقت یہ ثبوت موجود ہے کہ یہ کتاب توحید مفضل جو مفضل نے امام نے املا کروائی، یہ 1200-1300 سال پہلے موجود تھی۔ اس کے قلمی نسخے ابھی بھی موجود ہیں، اور اس میں مولا یہ فرما رہے ہیں کہ ہوا نہ ہو تو آگ نہ بھڑک سکے۔ اور یہ پھر ہم تو سائنس کے استاد ہیں، ہم نے بہت دفعہ یہ بات پڑھی اور اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھائی بھی کہ بہت بات 15ویں-16ویں صدی میں یہ سوچ پیدا ہوئی، اور پھر کہیں 16ویں-17ویں صدی میں اس جزو کا نام رکھا گیا آکسیجن، اور مولا جو ہے وہ فرما رہے ہیں اس وقت 1400 سال پہلے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر ہوا نہ چلے تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ تمہاری جہاز رانی بند ہو جائے۔ تم جو سمندر کی سطح پر کشتیاں دوڑاتے ہو
ان کشتیوں کو تحریک دینے، کشتیوں کو سلامتی کے ساتھ ساحل تک جو چیز لے جاتی ہے وہ ہوا ہے۔ یہ مولا ابھی ہوا کے فوائد بیان ہوا کر کے رہے ہیں۔ فوائد بیان واہ، کر رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر ہوا نہ چلے تو تر چیزوں میں کو خشک نہ کیا جائے، مثلا یہ جو فروٹ ہیں، ڈرائی فروٹ ہوتا ہے تو ان کو ہوا کے ذریعے خشک کیا جاتا ہے، اگر ان کو ہوا کے بغیر خشک کیا جائے تو ان میں وہ لذت اور وہ جو اثر ہے، وہ تاثیر ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ میرے مولا ہوا کا تسلسل قائم کرنے کے بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ عناصر اربع میں سے ایک چیز ہے مٹی۔ صحیح۔ مٹی سے پہلے تم زمین کو دیکھو، زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر وسیع بنایا کہ اس پر ہر قسم کی مخلوق بآسانی رہ سکتی ہے۔ اور دوسرا، زمین ساکن ہے، اگر زمین متحرک ہو تو نہ اس پہ کوئی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے اور نہ اس پر زندگی کا تسلسل باقی رہ سکتا ہے، کیونکہ جب زمین ہل رہی ہوگی، لرز رہی ہوگی، تو اس صورت میں جب ایک چیز کی فاؤنڈیشن ہی ہل رہی ہو تو اس کے اوپر کچھ یعنی ہمارے لیے ویسے تو جیسے مولانا نے بتایا کہ سورج اور یہ زمین حرکت میں ہے، لیکن اسی کشش ثقل اس طرح سے ہے کہ ہمارے لیے یہ ایک جگہ پر ساکن ہے۔ جی، زمین ہمارے لیے ٹھنڈی ہے اور خشک ہے، لیکن اگر زمین تھوڑی سی اور ٹھنڈی ہو یا تھوڑی سی اور خشک ہو تو اس میں فرق آ جائے گا۔ زمین تھوڑی سی اور خشک زندگی ہو ممکن نہیں رہے تو پتھر بن جائے گی، اور پتھر میں جب پتھر کی صورت اختیار کر لے گی اس وقت اس میں تخم پاشی کا سلسلہ نہیں ہو سکے گا، اناج اس پہ نہیں ہو سکے گا، نباتات اس میں پیدا نہیں ہو سکیں گی۔ زمین کا نرم ہونا ایک خاص حد تک نرم ہونا اس سبب سے ہے کہ اس کے ذریعے مخلوق کے جو رزق ہیں جو زمین سے نکلتا ہے اس میں آسانی رہے۔ اور زمین کا جو سختی ہے وہ سختی بھی اتنی ہے کہ اس کے اوپر انجام کار جو ہے وہ آسانی سے ہو سکے، جو مخلوقات اس کے اوپر اپنے کام ان کو ضروریات ہوتی ہیں وہ انجام دیتے ہیں، وہ اس میں آسانی کے ساتھ اپنا وہ جو کام ہے وہ کر سکے۔ نہ زمین میں اس قدر سختی رکھی گئی ہے اور نہ ہی حد سے زیادہ زمین میں نرمی رکھی گئی۔ حالانکہ دیکھیے کہ یہ جو زمین ہے نا، زمین کا اب ہمارے پروگرام کا وقت 2 یا 3 منٹ رہ گیا، تو میں چاہ رہا ہوں اس کو آپ وائنڈ اپ کر لیجیے، اور جو باقی بچا تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں توحید مفضل پہ یا کتاب حدیث مفضل پہ پھر انشاءاللہ گفتگو جائے۔ تو یہ جو زمین ہے قبلہ، اس میں دیکھیے کہ 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ خشکی ہے، تو یہ ایک جزیرہ نما ہے۔ حالانکہ جو پانی ہے اس کا قرہ اوپر ہوتا ہے اور جو زمین ہے اس کا قرہ نیچے ہوتا ہے، لیکن خلاق عالم نے، قادر مطلق نے اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے اس آبی قرے کو فقط انسانیت اور مخلوقات کی بقا کی وجہ سے زمین کے اس حصہ تک محدود کر کہ وہ یہاں سے نیچے بہے، زمین کے اوپر نہ آئے۔ اگر زمین کے وہ اوپر آ جاتا تو اس یہاں پر حیات کا تسلسل جو ہے وہ دوام، وہ بقا، وہ ممکن نہ ہو پاتا۔ واہ واہ، بہت خوب۔ یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے مولا علی، مولا کائنات ام المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، پھر امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیفہ کاملہ، پھر امام باقر علیہ السلام کے علوم جن کو کہا ہی گیا باقر العلوم، یعنی علوم کو کھول کے بیان کرنے والا، اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام۔ انہوں نے اپنی احادیث کے ذریعے ایک تو معرفت الہی پیدا کی، اور اس وقت کا جو معاشرہ تھا جو ملوکیت کی طرف جا رہا تھا، اور ملوکیت انسان کو اسٹیگننٹ اور جمود کا شکار کر دیتی ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اپنی تعلیمات سے اس جمود کو توڑا، معرفت الہی پیدا کی، اور پھر ایک سائنٹیفک مزاج مسلمانوں میں پیدا کیا۔ آج بھی اگر ہم صحیفہ کاملہ کا، نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں اور یہ کتاب مفضل ایسی احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ انسان کے دل و دماغ کو، قلب و روح کو کس طرح ائمہ طاہرین علیہ السلام کھول دیتے ہیں اور ظرف کو وسیع کر دیتے ہیں اور زندگی کو مقصدیت عطا کرتے ہیں۔ آج کی زندگی جو بے مقصدیت کی طرف جا رہی ہے، یا جب انسان خود شناسی، خود آگہی اور خدا شناسی کے بغیر ایک خلا محسوس کرتا ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ ائمہ طاہرین کے حضور ہم جھکیں تو صحیح اور ان کے علوم تو حاصل کریں جو دراصل
آئمہ کی جتنی بھی علوم ہے وہ رسول اللہ ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے اخذ کیے ہوئے ہیں۔ جناب مولانا سید محمد عدنان نقوی صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں، اب بہت سے پروگرامز میں تشریف لا رہے ہیں، اور آج کل تو توحید کے حوالے سے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث جو آپ نے اپنے شاگرد اور صحابی مفضل کو تحریر کروائی، اس پہ آپ بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ کتاب نیٹ پر بھی موجود ہے، اس کی اردو اور انگلش ورژن بھی موجود ہیں، جس میں امام جعفر صادق نے اس کائنات کی خلقت کے بارے میں، خدا کی حکمت کے بارے میں، اور کس طریقے سے یہ کائنات خداوند قدوس نے ہم انسانوں کے لیے مسخر کر دی ہے، اس کے بارے میں مولانا نے بتایا ہے۔ یہ پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، یہ کتاب بھی ضرور پڑھیے، یقیناً جہاں ہماری زندگیوں کو یہ کتاب مقصدیت عطا کرے گی، وہاں رشد و ارتقاء اور ہدایت کی جانب بھی ہمیں لے کر جائے گی، ہمیں دنیا میں بھی سرفراز کرے گی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گی۔ اظہر علی عابدی کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔